अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लेकर आईनी और कानूनी पेचीदगियों पर आज हम बात करेंगे। जहां हम पार्लियामान की सुपरमेसी की बात करते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार की ज़रूरत पड़ती है तो तमाम तर जो कवानीन होते हैं, तमाम तर उसूल होते हैं, तमाम तर जमहूरी अक़दार होते हैं, उसको हम पसे पुश्त डालकर इक़्तिदार की रसाकशी का हिस्सा बन जाते हैं और तमाम तर हरबों का इस्तेमाल करते हैं। अपोजिशन जो आज ये बार बार बात कर रही है कि जी हम आइन के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं, हम एक आइनी तरीके से इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन हमने पूरे इस सिनेरियो को देखा कि किस तरीके से अरकान पार्लियामेंट जो है उन्हें रखा गया, मुख्तलिफ जगहों पे उन्हें रखा गया और किस तरह एक हिकमत अमली तैयार की गई और उसे अच्छा साबित करने का उसको डायरेक्शन दी गई, कहा कि ये बहुत। और दूसरी जानिब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ सियासी और कानूनी हिकमत अमली इख्तियार की गई है मौजूदा हुकूमत की जानिब से और आर्टिकल 63A का नफाज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अब तशरीह के लिए इसकी 3 शिकों को लेकर रुजू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को और बाकायदा तौर पर अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद जो है वो इसकी पैरवी करेंगे। लेकिन होना क्या है, इस पे हम बात करेंगे कि ये जो अरकान पार्लियामेंट हैं जिनकी ज़मीर, जिसकी बार बार बात की जाती है, ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागते, ये ज़मीर अचानक इक़्तिदार की मुंतकिली पे ये ज़मीर क्यों जागते हैं। और फिर यही अरकान पार्लियामेंट जब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाएंगे तो फिर वो क्या लेके जाएंगे, ये बड़ा एक अहम सवाल है जो आज हम अपने पैनलिस्ट से करेंगे। अगर बरवक्त अरकान वापस आ जाएं, यानी एक शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है और PTI के जो जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर साहब, उन्होंने इन नोटिस पर दस्तखत भी कर दिए हैं और जवाब तलब किया गया है 7 दिन के अंदर अंदर कि अरकान पार्लियामेंट इसका जवाब दें वरना फिर वो तैयार हो जाएं। लेकिन ये आइन में जो 63A है जिसे हार्स ट्रेडिंग के लिए रोका गया था, क्या ये हार्स ट्रेडिंग रुकी है? क्या इस हार्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम करने हैं? किस तरह के वो इक़दाम हो सकते हैं? क्योंकि अब इसमें कानूनी मामलात हैं और डेफिनेटली इस पर जो माहिरीन हैं वही अपनी बेहतर राय दे सकते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के और माहिर कानून हैं, मुल्क के मुमताज़। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब तशरीफ़ आवरी का। अजीम चौधरी साहब हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ देंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, ये 63A को लेकर हार्स ट्रेडिंग की बात भी हो रही है और डेफिनेटली इसकी 3 शिकें हैं ऐसी जिस पर डीसीट करने का मामला भी है। तो किस तरह आप समझते हैं कि इसकी तशरीह के लिए क्या हुकूमत को रुजू करना चाहिए, क्योंकि इसका अब एक तशरीह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। आपको लगता है कि ये अरकान पार्लियामेंट जो मुनहरिफ हैं तो इन मुनहरिफिन के लिए कोई स्पेस है या आप समझते हैं कि ये इस वक्त डीसीट होने के इनके इम्कान हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया इन्होंने जो रब्ता किया है सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 186 के ज़रिए उन्होंने इसकी तशरीह मांगी है, वजाहत मांगी है, ताकि इंटरप्रिटेशन मांगी है, जो कि काम है सुप्रीम कोर्ट का। चूँकि इस वक्त मामला बड़ा उलझा हुआ है, इसलिए कि ये जो आर्टिकल 63A है उसमें ये लिखा हुआ है कि जी अगर जिस वक्त वो वोट 3-4 मौजू आते हैं, लेकिन अब हमारा मौजू तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हो, वोट कास्ट ना करें या एब्सटेन करें। प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया हो वो तो वहाँ वो एब्सटेन यानी मतलब है अपना मुखालफत में वोट डालें या वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी हमायत ना करें। अब सूरत हाल ये है कि अगर तो इसकी ये जो स्ट्रिक्टो सेंसो जिस अंदाज में तशरीह की जा रही है अपोजिशन की तरफ से और उनके वकला की तरफ से, वो तो ये कह रहे हैं जी बस देखें जब तक वोट वो कास्ट नहीं करते उस वक्त तक तो जी वो अहल है, मेंबर्स है। लेकिन यानी वो अगर वोट कास्ट कर देते हैं तो उनको हार्स ट्रेडिंग से किस तरह रोका और फिर इसके मानी क्या हुए? यानी मकसद तो देखें ना, सबसे इफेक्टिव हो गया वोट, अगर इफेक्टिव हो गया तो फिर मैं आपको अर्ज करता हूँ बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो मनी बिल पे के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्राइम मिनिस्टर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस के ऊपर उनका ये है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर जो पार्टी का हेड है ये उसी के या ना अदरवाइज भी अगर पार्टी का हेड ना भी हो तो जो यानी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर ना भी हो अगर हेड है तो जिस वक्त उसे ज़िंदगी की ज़रूरत है उस वक्त उन्हें इजाज़त दी जाती कि पहले उसका कत्ल कर दें, उसके बाद आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। जबकि नीयत जो है उन्होंने ज़ाहिर कर दी है, इरादा ज़ाहिर कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस कन्फ्यूजन को
دور ہونا چاہیے، یا تو یہ کلاس ختم ہو جانی چاہیے، بالکل نہیں ہونی ہاں چاہیے. جب ہارس ٹریڈنگ نہیں رک سکتی. چونکہ ہارس ٹریڈنگ کو تو آپ پرموٹ کریں گے کہ پرائم منسٹر کے خلاف. اچھا یہاں پہ دو قسم کی سوچ ہے. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی جب تک کسی نے جرم کا مرتکب کوئی نہیں ہوا تو آپ اس کو پنش نہیں کر سکتے. اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ جرم ہونے سے پہلے اسے روکنا ضروری ہے. اب یہ دو گراؤنڈ ہیں. اٹارنی جنرل کی لاجک بالکل سمجھ میں آنے والی ہے، بالکل ذہین آدمی ہے، اور وہ یہ بات انہوں نے کہی ہے وہ بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یعنی پھر بالکل قوانین بنانے کا فائدہ نہیں ہے. یہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ جس طرح فوجداری میں ہے کہ جناب بندہ قتل ہو جائے گا تو پھر ہی اس کے خلاف، لیکن اس کے پہلے ارادہ قتل کی بھی سزا رکھی گئی ہے. اگر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ قتل کرنے پر تل گیا، لیکن تو ارادہ قتل میں بھی تو اٹیمپٹ جب وہ کرے گا تو اس پر وہ فینس لگے گا نا. لیکن اس میں میں آپ کو عرض کروں کہ اس کی دونوں کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے. اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ فوجداری قانون اس کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں، اور اس طرح کے قوانین جو آئین کو تحفظ دینے کے لیے یا آئینی شخصیات کو تحفظ دینے کے لیے اس طرح کی تشریح، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں تھی اس طرح کا قانون بنانے کی. دنیا میں بہت کم یہ اس طرح کا قانون ہے، لیکن چونکہ پارلیمنٹ کا جب اعتماد نہیں رہتا لوگ چھوڑتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں. یہ چلتا ہے، پارلیمانی نظام اسی طرح چلتا ہے. لیکن جب بنا دیا گیا ہے تو پھر اسے ایفیکٹو صرف اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جب کم از کم پارلیمنٹ میں جو لوگ پرائم منسٹر کی یا پارٹی ہیڈ کی ورزی سے آئے ہیں، ان کے مینڈیٹ پہ آئے ہیں، ان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں، وہ انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح جب چاہیں. یہ آزادی والی بات نہیں ہے، یہ واقعی وہ یعنی اور ضمیر جاگنے والی بات بھی یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار رکھ دیا گیا ہے کہ آپ کا ضمیر جاگ گیا، آپ استعفیٰ دیں کہ ایک پرائم منسٹر صاحب میں آپ کے ووٹ آیا تھا یعنی آپ کی پارٹی کے نام پر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان کے عوام کے لیے، میرے حلقے کے لوگوں کے لیے درست نہیں ہے. میں اب نیا مینڈیٹ لے کے نئی پارٹی کی طرف سے یا آزاد میں آؤں گا، میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا. چونکہ یہ آپ کے پاس اگر یہ لیور جو ہے اسے آپ استعمال کرتے ہیں اور اس پارٹی کو ڈچ کر کے آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری پارٹی سے آپ منتخب ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی کے ساتھ پھر سودے بازی کر کے اپنے عہدے حاصل کر لیتے ہیں یا جو بھی مراد دینی ہے، تو پھر یہ ایک قانون جو ہے اس کے بنانے کے کوئی معنی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. عظیم چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم ضمیر سے باضمیر اور باضمیر سے بے ضمیر کا جو ایک سفر ہے، یہ جو مراحل طے کیے جاتے ہیں، تو اس میں کچھ قانونی معاملات بھی ہوتی ہیں، کچھ پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں. تو کیا واقعی جو ایک عام ہے ایک بات کہ جی کوئی سیاست کے دل میں کوئی سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، پھر ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے. تو یہ جو ووٹر ہے، یہ ووٹر کو ہم کیا پیغام دیتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دو تین چیزیں ہیں میں گزارش آپ کے سامنے کر دیتا ہوں جو میری سمجھ کے مطابق ہے. 302 کا ایک مقدمہ درج ہوا، ایک طرف سے آپ پیش ہوئے، ایک طرف سے چودھری صاحب پیش ہوئے. اللہ نہ کرے. جی جی ٹھیک کہہ رہے وکیل کے طور پر ٹھیک ہے. انہوں نے دفاع کیا، آپ نے ملزم کو سزا دلوانے کی کوشش کی. دفعہ تو ایک ہی ہے، آپ کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. کانسٹیٹیوشن کا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ فادرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے جو بنا دیا اس کی انٹرپریٹیشن خود قومی اسمبلی نہیں کر سکتی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جا رہا ہے منڈے کو، تو وہ دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. جہاں تک 63A کا معاملہ ہے، اس میں تو یہ بھی پہلے موجود تھا کہ اگر میں اور آپ نجی طور پر کسی گھر میں بیٹھ کے پرائم منسٹر کے خلاف گفتگو کریں تو وہ پرائم منسٹر ہمیں اپنی پارٹی سے نہیں پارلیمنٹ سے فارغ کر دے گا. اس میں تبدیلی آ گئی ہوئی ہے. یہ جو 63 اس وقت موجود ہے اور جو اس وقت ایشو ہے، اس ایشو کے ساتھ ایک بجٹ کا ایشو بھی موجود ہے. بجٹ پہ بھی اس لیے پابندی لگائی گئی اور ڈیفیکشن لگائی گئی کہ اگر بجٹ پاس نہ ہو سکے تو اس وقت کی حکومت کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے، پرائم منسٹر کو گھر جانا پڑتا ہے، اور اگر عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو جائے تب بھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں فوری طور پر. اب معاملہ چونکہ عدالت میں چلا گیا اس لیے اس پہ زیادہ ابھی گیا نہیں ہے، جا رہا ہے، اس پہ بحث کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک آپ ضمیر فروشی کی اور ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ڈیفیکشن ہے، اس میں ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ نہیں ہے. ہارس ٹریڈنگ کے معاملات اور ہیں، وہ جب آپ نے سینٹ والے معاملات میں ہوتے ہیں، جب سینٹ کے ووٹ لینے ہوتے ہیں، جب اور طرح کے باقی معاملات ہوتے ہیں.
یا آپ عام قانون پاس کرواتے ہیں یا یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کا انتخاب جیتتے یا ہارتے ہیں یا وہ سینیٹر بنتے ہیں یا ہارتے ہیں، پھر وہ معاملات جو ہیں ان کو ذرا نظر میں رکھ لینا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس معاملے پر اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا جائے، جذبات سے کنٹرول اپنے آپ کو رکھا جائے اور سپریم کورٹ کو انٹرپریٹ کرنے دیا جائے۔ یہ کوئی لمبا کیس نہیں چلے گا، یہ مختصر کیس ہوگا، اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی، ایک طرف سے اٹارنی جنرل بولیں گے، دوسری طرف سے دوسرے وکلاء صاحبان بات کریں گے، اور یقیناً ایک بڑا بینچ ہوگا، میرا خیال ہے کہ ایک بڑا بینچ ہوگا، اور سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کے بعد یہ تو صدارتی معاملہ clear ریفرنس ہو فائل جائے گا۔ کرنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا جی۔ کہ یہ فل بینچ کرے گا، 3 رکنی بینچ کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے تو یہ شاید بڑا بینچ ہوگا، ممکن ہے 5 ہوں، ممکن ہے 7 ہوں، ممکن ہے 3 ہوں، یہ تو چیف جسٹس کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور چودھری صاحب چونکہ پیش ہوتے رہتے ان ہیں۔ سے تو ہم اس پہ جانیں گے، ان کی ماہرانہ رائے بھی جانیں گے، لیکن ایک اور چیز بڑی اہم ہے، یہ کیا اچانک ہو جاتا ہے، یہ موسم بدل جاتا ہے، یہ کیا آپ کا اپنا ایک تجربہ بھی ایکسپیرینس بھی ہے، یہ ضمیر یہ 3.5 سال بعد 3 سال بعد ہی کیوں جاگتے ہیں؟ دیکھیں میں کچھ چیزیں نہیں کہنا چاہتا، اس کی طرف بحث کو نہیں لے جانا چاہتا، پھر ہم ٹریک سے ہٹ جائیں گے۔ جب الیکشن ایئر قریب آ رہا ہوتا ہے تو ہر شخص ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر جو سیاست میں ملوث ہے یا انوالو ہے یا سیاست کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اگلی دفعہ سیٹ کیسے جیت سکتا ہوں، میرے لیے کیا سہولت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہ کے جیت سکیں گے، بعض کا خیال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ رہ کے نہیں جیت سکیں گے، یہ ایک ریزن ہے۔ دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر اگر آپ متواتر اپنے اجلاس نہ کرتے رہیں تو پارٹی میں اختلاف رائے کا اظہار کرنے کا موقع کم ملتا ہے۔ پھر جب اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو ناراض ہو کے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم کو منانے کی کوشش کرو، اس میں سے کچھ مان جاتے ہیں، کچھ روٹ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں صورتحال ہمارے سامنے ہے، کیا کچھ لوگ مان جائیں گے ان نوٹسز کے بعد، یا وہ لوگ جو یہاں سے چلے گئے ہیں شہر چھوڑ کے وہ واپس نہیں آئیں گے اگلے 1-2-4 دن میں، میکسیمم 7 دن میں پتہ اچھا، لگ اس میں جائے ایک گا۔ اور نقطہ بڑا اہم ہے کہ اگر یہ لیٹس سپوز 63A کے تحت یا اس شوکاز کے بعد اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر 172 کا جو فگر ہے وہ معاملہ پھر حکومت کے لیے کہاں کتنی مشکل پیدا کر سکتا ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ دوبارہ کہیے، اگر یہ سوال واپس یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپوزیشن نے 172 کا فگر پورا کرنا ہے اور انہوں نے اپنے اراکین شو کرنے ہیں وہاں پہ تو ٹھیک ہے، اگر تو وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں جو کہ منحرف وہ ڈی سیٹ اراکین اس طرح نہیں ہو سکتے۔ نہیں، اگر منحرف اراکین جو ہوتے ہیں وہ اگر پارٹی سے ان کی رکنیت یا اسمبلی کی رکنیت ان کی ختم ہو جاتی ہے، اسمبلی کی رکنیت نہیں ختم کر سکتے، وہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، وہ اس کا اختیار ہے، آئینی اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو بات سمجھ آ گئی۔ ٹھیک، اگر وہ ختم کر دیتا ہے پارٹی سے آپ ان کو نکال دیں تو آپ ان کو آزاد کر دیں گے کہ وہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، تو پھر حکومت کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگی؟ حکومت کے لیے میرا خیال ہے آسانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، حکومت نے ان کو نوٹس دیا ہے، وہ نوٹس کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ تو ان کی مرضی ہے، اور اگر وہ نہیں آتے تو اس بنیاد پر آپ ان کو پارٹی سے نکال تو ایک سکتے ہیں۔ ڈسپلنری ایکشن بھی ہوتا ہے پارٹی کے اندر، وہ بھی لیا جا سکتا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے نا، اس کی پھر ایک اپیل ہوتی ہے ہاں۔ پارٹیوں کے اندر، پارٹیوں وہ پھر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جب تک آپ ڈیفیکشن نہیں کریں گے آپ کا معاملہ الیکشن کمیشن کو نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ ماضی میں پی ٹی آئی کی ایک خاتون رکن کے معاملے میں یا صادق صاحب کی رولنگ بھی ہے اور الیکشن کمیشن کی رولنگ بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جج صاحب، الیکشن کمیشن کی ڈومین کی بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ جو موجودہ حالات ہیں 63A کو لے کر، ایک تو انٹرپریٹیشن کی ہم بات کریں، انٹروین کر سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ نو، الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے نا وہ اس وقت شروع ہوگا، اس کا طریقہ کار جو رکھا گیا ہے، سب سے پہلے پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ڈیفیکشن کے معاملے کو بھیجے گا سپیکر کی طرف۔ سپیکر جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ 2 دن کے اندر وہ بھیجے چیف الیکشن کمشنر کو۔ 2 دن کے اندر وہ نہیں بھی بھیجتا تو چیف الیکشن کمشنر پھر اس وقت نوٹس دے سکتا ہے، چونکہ اس پارٹی ہیڈ نے لکھ دیا۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اس کو فل بینچ جو ان کا پورا الیکشن کمیشن ہے اس کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر سپریم کورٹ کو بھیجے۔ ٹھیک ہے،
अपना रेफर اس کا فیصلہ کرنے کے بعد پھر سپریم کورٹ کے بعد وہ ہوں گے سپریم کورٹ 90 دن میں فیصلہ کرے 90 گی. دن میں فیصلہ, یعنی ہر چیز کے لیے. ایک سوال بڑا آپ نے دلچسپ کیا اور میرے ذہن میں تو کل بھی آ رہا تھا اور میں بالکل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا جواب. پلیز. دیکھیں بات یہ ہے, پہلی تو یہ لگتا نہیں ہے, چوئی صاحب نے بلکہ صحیح کہا کہ یہ پروسیس جو ہے اس میں فوری طور پر ان کو چونکہ ڈکلیریشن والا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہے, اس کے لیے ٹائم کنزیومنگ ہے, تو اتنا وہ چلے گا نہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ لوگ ڈی سیٹ اگر ہو جاتے ہیں, فائنلی ڈیکلیریشن آ جاتا ہے, تو پھر ریکوائرمنٹ 172 ووٹس کی نہیں رہے گی. پھر آٹومیٹکلی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ایگزسٹنگ ممبرز جو ہیں پارلیمنٹ کے, ان کی میجورٹی سے بننا ہے نا, تو جو ایگزسٹنگ ممبر ہی نہیں ہے اس کا ووٹ کیسے آپ یہ بڑا انٹرسٹنگ. ایک اور چیز بھی آپ پلیز کچھ کہیں, پھر میں آتا ہوں دوبارہ. جی اس کو واضح اور کر دوں. جب قومی اسمبلی کا انتخاب ہوتا ہے تو بعض لوگ 2 سیٹوں پر, بعض 3 پہ الیکشن لڑتے ہیں, تو 342 پوری سیٹس نہیں ہوتی, کچھ سیٹیں خالی ہوتی ہیں. جو ٹوٹل ممبر ہوتے ہیں ان میں سے بھی 172 کا ووٹ لینا پرائم منسٹر بننے کے لیے لازم ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس بھلے 10 سیٹیں اپنی ہی پارٹی کی ہوں, لیکن آپ کے لیے 172 جو ہے وہ کٹ آؤٹ فگر ہے کہ آپ کو یہ لینے ہی لینے. اس میں جو صورت ہوگی وہ ٹوٹل ممبر جو ہوں گے اس وقت نیشنل اسمبلی کے, وہ بھی 372 ہی گنے جائیں گے, اور 172 ہی پورے کرنے پڑیں گے اپوزیشن کو. ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو کسی وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اغوا کر لیں گے, ہمیں سنبھال لیں گے, ہمیں جیل بھیج دیں گے, ہمیں یوں کر دیں گے, ان کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم وہاں نہ پہنچے تو 172 نہیں ہوں گے. اور اگر حکومت ان کو روک لے, جیسے حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ ہمارا صرف چیف وپ اندر ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی ممبر نہیں ہوگا, اور وہ چیزوں کو دیکھے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, وہاں ڈویژن جو ہے اس ڈویژن کی گنتی اسپیکر نے دینی ہے ہاؤس کے اندر. ایسا پریزیڈنٹ پہلے ہے چیف وپ والا؟ کیونکہ یہاں تو لابیز ہوتی ہے نا, 2 لابیز بن جاتی ہیں, اپوزیشن ایک طرف چلی جاتی ہے, حکومت نہیں, کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ اگر ایسا ہوا تو. جی اچھا, میری رائے میں بالکل اسی پہ قائم ہوں کہ یہ جو ممبرز ہیں وہ جو ممبر نہیں رہ جاتا وہ ووٹ کا حق جو ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر 172 کی ریکوائرمنٹ میرے خیال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر ممبرز ہی 170 یعنی نہیں اتنے, تو میجورٹی تو آپ نے ایگزسٹنگ لفظ جو لکھا ہوا ہے کہ وہ ایگزسٹنگ ممبرز کا لکھا ہوا ہے, پارلیمنٹ کے جتنے ممبرز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ایک اور بڑا ٹیکنیکل تعداد جو ہے وہ ایک اور بڑا ٹیکنیکل سوال ہے جو پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ اس کے لیے جو مثال کے طور پر ایک 63 کی انٹرپریٹیشن اور ایک جب صدارتی ریفرنس آتا ہے, تو ماضی میں سپریم کورٹ کا بھی تو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہوگا کہ اس کے لیے 3 رکنی بینچ بنتا ہے, پورا فل بینچ بنتا ہے, کیونکہ اس میں ڈیسینڈنگ نوٹ بھی ہوتے ہیں, اپنی رائے بھی ہوتی ہے. بنے گا اس طرح کی صورتحال میں. آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں ایسا ہوا, اور جب صدارتی ریفرنس آتے ہیں 2-3 آئے اس میں, تو وہ فل بینچ ہی ہوتا ہے, اور چونکہ اس میں ڈیلیبریشنز کرنی ہوتی ہے. سپریم کورٹ کا مطلب تو چیف جسٹس کے بعد یعنی وہ جتنے ممبر چاہیں, لیکن تقاضا اس کا جو اب تک یعنی چیزیں پریسیڈنٹس کا تقاضا یا لاء کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم اتنے لوگ ہوں جس سے جو سپریم کورٹ کی یعنی جو ول ہے یا جو سپریم کورٹ چاہتی ہے اس معاملے میں, یعنی جو انٹرپریٹ کر رہی ہے, وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اتھارٹیٹیو انداز میں آ سکے. چونکہ آپ دیکھیں نا اب تک یہ معاملات ہے کہ اگر 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے تو وہ 3 رکنی بینچ پہ نہیں ہوتا, وہ فل بینچ پہ ہوتا ہے. ریویو ہوگا. نہیں, ایک سیکنڈ میں مجھے سب چھوٹی اجازت دیں. مطلب ہے کہ اگر کوئی فیصلہ 2 ارکان نے کیا ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر کوئی ججمنٹ کسی جگہ ریفر کرنی ہو, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی, اور وہ پوچھتے ہیں کتنے ارکان کا فیصلہ ہے, کتنے بینچ جو تھا وہ کتنے ممبرز پہ مشتمل تھا. اگر 2 ارکان پہ تھا تو وہ 3 رکن والے بینچ کا فیصلہ یا 5 رکن والے بینچ کا فیصلہ جو ہے اس پہ وہ ایز اے لا نہیں اپلیکیبل ہوگا. ٹھیک ہے, ایز اے پریسیڈنٹ نہیں اسے لیا جائے گا. تو فل بینچ کا فیصلہ جو ہے اس میں تو ریویو کا کیا کتنے امکانات ہیں؟ ریویو دیکھیں وہ تو ہر جگہ دیکھیں, ریویو بھی وہی جج سن سکتے ہیں جنہوں نے جو بینچ کے حصہ جو بینچ کا حصہ ہوں. جب بینچ کا حصہ جو نہیں رہے گا وہ یا نہیں ہوگا, وہ ریویو نہیں سن سکے گا. ریویو سے پہلے اپیل ہوگی, اور اپیل کے لیے اپیل فل بینچ کی کیسے اپیل ہوگی؟ جو میری رائے ہے, فرض کیجئے 7 لوگ ایک فیصلہ کرتے ہیں
اور 9 لوگوں کے پاس اپیل لگ جاتی ہے، اور 9 لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے میجورٹی ممبرز ہیں 17 میں سے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ لگے گی ہی 9 یا 11 کے پاس، تاکہ اس پر اگر اپیل کی بھی کوئی گنجائش باقی نہ بچے اور انٹرپریٹیشن پر بھی کوئی کسی کو اختلاف ہو ہی نہ سکے. رائٹ آف اپیل یا رائٹ آف ریویو دیجیے گا، میں کروں کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو تھوڑا بہت میرا قانون سے تعلق ہے. ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی اپیل کی گنجائش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ابھی تک وہ اپیلیبل نہیں ہوتے. سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ اسی صورت میں اگر جس طرح کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہے وہ فیصلہ، اس کی ڈیفرنٹ صورتحال ہے، لیکن یہ ریویو ہے وہ کسی ایسے قانونی نقطے پہ جس کی تشریح کرتے ہوئے وہ رہ گیا ہو، یا پیٹنٹ ایرر آف لا فلوٹنگ ایٹ دی سرفیس آف ریکارڈ، کوئی ایسی چیز ہو. ادروائز یہ جو اوپینین بنانی ہے سپریم کورٹ نے، وہ انٹرپریٹیشن کرنی ہے انہوں نے بطور سپریم کورٹ کے، اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے. اپیلیبل معاملہ ہوتا ہے جہاں ایڈورسوریل پروسیڈنگز ہو. یہاں ایڈورسوریل نہیں ہے چونکہ ایک پارٹی جا رہی ہے. نہیں تو پھر یہ وزیر اعظم کے مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے یہ بات کی ہے کہ اگر بروقت ارکان واپس آ جائیں تو تاحیات نااہلی سے بچا جا سکتا ہے. نہیں، تاحیات نہیں تاحیات نااہلی والی کوئی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ اگر نااہلی پراپر وہاں پہ درج نہ ہوئی ہو ایک چیز کا قانون اس پہ کیا کہیں پہ خاموش تو نہیں. 62 کے تحت وہ معاملہ تاحیات نااہلی والا ڈیفرنٹ ہے. یہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے اس کی نااہلی صرف اس حد تک وہ ممبر نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جی، یعنی مطلب ہے ڈیفیکشن کلاز اگر اس کے اوپر آ جاتی ہے، اس میں تو نااہلی لکھا ہوا ہے نا سر، صرف نااہلی لکھا ہوا ہے، تو اس میں پھر یہ کیسے یہ فار لائف نہیں ہوگی، ممبرشپ ختم ہو جائے گی. اس کا نااہلی سے تعلق ٹینیور باقی بچتی ہے، اس ٹینیور کے لیے ممبرشپ ختم ہو جائے. آپ نے دیکھا نا ابھی تک جتنے بھی الیکشن ہوئے، اگر کوئی ڈیفیکٹ کسی پہ نائل کسی کو کیا گیا ہے تو وہ پھر اس نے الیکشن لڑا دوسری پارٹی کی طرف سے اور وہ الیکٹ ہوا ہے. ایک ٹینیور کے لیے بھی ہوا ہے، 2 ٹینیور کے لیے بھی ہوا ہے. نہیں، پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ بھائی پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ کسی کو اس طرح تو نہیں کر سکتا کہ اتنے ٹینیورز کے لیے میں آپ کو پارٹی کا ہیڈ کا تو کام نہیں ہے یہ. نہیں، پارٹی کا ہیڈ جو ہے نا، جب کسی کے خلاف، یہ تو بیسیکلی کمپلیننٹ اس پہ پارٹی ہیڈ ہوتا ہے نا، تو ڈیکلیریشن دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو وہ لکھے گا کہ یہ میری پارٹی کی ٹکٹ پہ اب یہ ممبر بنا تھا اور ڈیفیکٹ اس نے کیا ہے تو ہی از نو مور اے ممبر، اور وہ ڈیکلیریشن جب آئے گا وہاں سے تو وہ ممبر نہیں رہے گا. اس کے بعد بھلے اسی ٹینیور میں الیکشن لڑ رہے یا کل کو لڑ رہے. اوورآل صورتحال پہ چوہدری صاحب ذرا، جب تک ڈیفیکشن نہیں ہوگی تب تک ڈی سیٹ نہیں ہوگا، میری یہ رائے. نہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے. ڈیفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیکلیریشن باقاعدہ جس طرح پریسکرائبڈ ہے اسی طرح آئے گا تو پھر ہوگا. اچھا، یہ جو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے یہ کتنا اپلیکیبل ہے، یہ کتنا ایفیکٹیو ہے آپ کو لگتا ہے؟ یہ ایک نارمل روٹین ہے پولیٹیکل پارٹیز میں. وہ لوگ جو وائلیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو، کسی فیصلے کو، کسی ہدایت کو، کسی تاکید کو، پارٹی ان کو نوٹس دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں پارٹی ان کو پارٹی سے نکال سکتی ہے، اسمبلی سے نہیں نکال سکتی. ٹھیک ہے. اوورآل صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں چوہدری صاحب؟ یہ مطلب ملک میں ایک ایسی صورتحال ہے، ایک طرف OIC کا غیر معمولی اجلاس بلایا گیا ہے، دوسری جانب آپ دیکھیں کہ 2-4 دن میں کتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ہندوستان نے ایک کشمیر کو بالکل غلط اس کا ایک منظر کشی کر دی ایک مووی کی شکل میں. پھر ہماری ایک اچیومنٹ نظر آئی کہ ہم نے اسلاموفوبیا کے خلاف ایک عالمی دن 15 مارچ کو منانے کا فیصلہ کیا گیا. یعنی بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یوکرین کا کرائسس چل رہا ہے اس وقت. ہم ایسی صورتحال میں یہ سب کچھ جو ہے وہ کس طرح جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا ایک عام آدمی کے لیے؟ ایک تو فرنٹ کھل گیا سپریم کورٹ کا، ایک اور فرنٹ کھلا ہوا ہے نیگوسیشنز کا، اپنی پارٹی کے ساتھ بھی اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی. پی ٹی آئی بھی تو اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو اس بات کا اطمینان دلانے کی کوشش کر رہی ہے نا کہ آپ کا اگر کوئی گریونس ہے تو آئیے بیٹھیں اس کو ختم کر لیتے ہیں. اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں رپورٹس کے مطابق کہ آپ فیصلے میں جلدی نہ کریں، ول سٹ اینڈ ول ڈسکس. اگر وہ اپنے معاملات کو سمیٹ لیتے ہیں اور اپنے اندر یونٹی پیدا کر لیتے ہیں اور لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں. اچھا، اسپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب سے جب بات ہو تو انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات بھی ان کا سامنے آئی کہ جی میں اجلاس بلاؤں گا اور اجلاس کے بعد جب تک میں اجلاس نہ بلاؤں وہ تو میری ثوابدید ہے اسپیکر کی ہے. تو یہ کیا ریکوزٹ ہو چکا ہوا اجلاس، اب ان کو بلانا ہی بلانا ہے. ٹھیک ہے.
وہ اس کو انکار نہیں کر سکتے, وہ انحراف ہوگا کانسٹیٹیوشن سے, ٹھیک ہے. ان کو بلانا ہی بلانا ہے. اب تو انہوں نے سرکولیٹ کر دیا کہ یہ موشن ہمیں آ چکا نوٹسز ہوا ہے. بھیج دیے ہیں. جی ہاں. جی, اب جب موشن آپ نے لوگوں کو انٹیمیٹ کر دیا ہے تو اگلا کام آپ ڈیٹ دیں گے کہ فلاں تاریخ کو اس پر اجلاس بلایا گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ اجلاس بلانا اسپیکر پر کمپلسری ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جہاں تک, تو یہ پیرلل کتنا چل سکتے ہیں؟ ایک ٹائم میں ایک ہی اٹیمپٹ ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہاں جی, وزارت عظمیٰ کے لیے؟ ہاں جی, کیونکہ اسپیکر کی بھی بات ہو رہی ہے. وہ الگ سے آئے, وہ الگ سے الگ آئے آئے گی. ایک وقت میں سب کے خلاف نہیں ہو سکتا. دوسری بات میں آپ کو ایک عرض کروں, نئی بات کریں, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوئی جو میرے حساب سے کوئی نئی بات ہو سکتی. ایک چیز جو ابھی کہا جا رہا ہے نا جی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس کے خلاف بھی ہم کریں گے جب پرائم منسٹر کے خلاف ہو جائے گا, یعنی پروونشل چیف منسٹر کے خلاف. جب تک کسی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آتا, اس وقت تک اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ اسمبلی کی ڈیزولوشن کے لیے گورنر کو مشورہ دے سکتا ہے. اور جس وقت اس کے خلاف ریکوزیشن آ گئی پھر وہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات بھی میں آپ کو عرض کروں. اور دوسرا میں آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا تھا, چوہی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا, لیکن میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کی بدقسمتی اس لحاظ سے ہے کہ یہاں کسی کو کوئی دلچسپی پاکستان کے مقدر سے نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. اپنی جو آپ کا انٹرو تھا, یعنی ہر شخص جو ہے وہ جس طرح کا بھی پالیٹیشین ہے, چاہے وہ مذہب کے نام پہ سیاست کر رہا ہے, چاہے وہ جمہوریت کے نام پر, وہ اس کی جمہوریت, اس کے رولز, ہر چیز جو ہے وہ اس کی اپنی ذات کے ارد گرد ہے. اور اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی فلاں جو ہے اس میں ٹھیک ہے اور فلاں غلط ہے. اس کی وجہ یہ کبھی کسی نے یہ موقع دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے. یہ کشمیر آج تک اس سطح پہ کیوں پہنچا ہے کہ انہیں یہ پتہ ہے ہندوستان کو ان کے اندر کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے. ماضی کے میں نے کتابیں بھی دیکھی, ماضی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ماضی میں کیوں اس وقت وہ کشمیر کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے اور اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے تھے جو اب انہوں نے کیے ہیں. تو یہ ووٹ کی عزت کی بات کرنے والے جو ہیں, یہ ووٹ کی عزت, آپ یہ دیکھیں, ووٹ میں کی آپ کو عزت ہے, یہ جو سب پہلے کچھ ہو دن رہا ہے. سے شاہ صاحب, پہلے دن سے جب یہ حکومت آئی ہے نا, تو جو ان کا منترا تھا اس کے خلاف انہوں نے پہلے دن سے معاذ, ابھی تو 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ناکام ہوگی, یہ کسی کام کی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا ہم جائیں گے نہیں, ہمیں پارلیمنٹ میں نہیں جانا ایک اور چاہیے. بات میں عرض کروں کہ اب کل ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے جی وہ دیکھیں اس میں کیا فائدہ ہے جی فلاں پارٹی کو. بھائی اگر ان پارٹیوں کو اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ اربوں روپے کے معاملات کے کیسز, آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر وہاں اشتہار لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ نیکسٹ پرائم منسٹر فلاں ہے, اور احتساب عدالت کے سامنے احتساب عدالت کو میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ کیسز اب آپ نہ کریں چونکہ اب پرائم منسٹر صاحب وہ آ رہے ہیں, یہ چیف منسٹر آ رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری موومنٹ جو ہے اس میں روپیہ, آئی ڈونٹ نو کہ روپیہ شامل ہے یا نہیں ہے. ویسے بات یہ ہے کہ الیکشن اس طرح کی ووٹ آف یعنی جو نو کانفیڈنس ہوتا ہے اس میں پیسے سے زیادہ باقی فیکٹر جو ہیں کافی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اس کام کو آپ دیکھیں کہاں جمہوریت گئی. بھئی آپ اگر ممبر ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو کیوں وہ لے جا کے رکھا, چھانگا مانگا والا آپریشن جو ہے وہ کیوں ریپیٹ ہوتا ہے. آپ اپنی آزادی سے یعنی آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے. آپ کے اوپر شک ہے ہر ایک کو کہ جناب آپ نے ایک دفعہ معاملہ طے کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ ان کا پرندہ ہیں, آپ کو پنجرے میں وہ بند کر کے رکھتے ہیں. اور اس جمہوریت کو ہم پھر یہ کہیں گے کہ کیا بات ہے, کیا انتخاب کی غلطی ہے, ہمارے چناؤ کی غلطی, جو پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اسکپ کر جاتے ہیں اچانک. میں آپ کو عرض کروں یہ جذباتی ہیں, نظریاتی ہیں, حادثاتی ہیں. نہیں, میں آپ کو عرض کروں کون ہے نظریاتی, کس طرح کے مجھے تو آپ نظریات دیکھیں نا, آپ گن کے بتا دیں کہ کتنے لوگ ہوں گے جو اصولوں پہ قائم رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ بس تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ پہ ہے. بات یہ ہے کہ سب کو اچھی یعنی یہی جمہوریت, جب انسان اقتدار میں آتا ہے تو اس وقت اس کے جمہوریت کے لیے معیار اور ہوتے ہیں, جب اپوزیشن میں جاتا ہے پھر اس کے معیار اور ہوتے ہیں. مجھے بہت زیادہ بدقسمتی نظر آ رہی ہے اس لحاظ سے قوم کی کہ کسی کے دل میں ذرا برابر رحم نہیں ہے کہ یار ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. چلو میں آپ کو عرض کروں, کچھ بھی تھا, اگر یہ 1 سال نہیں 6 مہینے اور انتظار کر لیں تو اس کے بعد الیکشن ہونا تھا. لیکن یہ سارا کام اتنی جلدی میں کیوں کیا جا رہا ہے, اس میں سمجھتا ہوں. اچھا, پھر اس میں تو ایک اور ٹیکنیکل سوال بھی آتا ہے, بڑے اہم بات ہے. عظیم چوہی صاحب, یہ جو اب آگے جا کر بجٹ ہے, جون آ رہا ہے, پھر
اس میں اراکین کا پورا ہونا، یہ پروسیس میں یہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہو جائے گا آگے جا کر؟ اگر لیٹ سپوز تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیں دیوانے کے خواب ہی سمجھ لیں اور یقین بھی کر لیں کہ جی حکومت کسی اور کو مل جائے گی، تو پھر اتنی سٹرونگ اپوزیشن ہوگی، پھر آگے بجٹ کی منظوریاں، یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بات پہلے کہہ دوں، جی نیب کورٹ کے اندر بھی جا کے اشتہار لگا دیں، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، ان کو پیش ہی ہونا پڑے گا، اور اگر وہ یہ کہے گا کہ پرسنلی پیش ہو تو پیش ہونا پڑے گا، کوئی ایگزمپشن ٹھیک ہے، ٹھیک، اس لیے یہ عدالت پر اثر انداز نہیں ہو تو سکتا۔ یہ جرم نہیں ہے؟ جرم تو اپنی جگہ پر، لیکن استثناء نہیں نیب ہے۔ عدالت کے گیٹ پہ وہ دروازے آپ پہ جہاں آپ مرضی جو ہے اشتہار بینر لگا لگائیں، لیں، ویسے ہی آویزاں کر دیں یا پوسٹر، ویسے ہی کسی دیوار پر بغیر اجازت کے اشتہار لگانا جرم ہے پاکستان میں، 144 اس پہ لگ سکتی ہے۔ جو بات آپ نے پوچھی، اس وقت بھی تو 162 کی اپوزیشن موجود ہے نا، اور بل پاس کرانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن ہمیشہ نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ اتنے دن ڈیبیٹ ہوگی، اتنے گھنٹے آپ کو دیں گے، اتنے گھنٹے ہم لیں گے، اور اس کے بعد کٹ موشن آئیں گے اور پھر گلوٹین ہو جائے گی اور یہ ہوگا۔ یہ جو بجٹ کا معاملہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اختلاف نہ پیدا ہو چکا ہو، نارملی اپوزیشن فیسیلیٹیٹ کرتی ہے بجٹ کو پاس کرانے کے لیے، اس لیے کہ حکومت کو چلانے کا، تنخواہیں دینے کا، اخراجات کرنے کا ان کے پاس اور کوئی اختیار ہوتا نہیں۔ اچھا چودھری صاحب، یہ بھی اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا اوورآل جو ملک کی صورتحال ہے، ہماری معیشت کی صورتحال ہے، ایک عام آدمی کی مسائل کی بات کریں، اسٹاک ایکسچینج کو اب آپ دیکھیں، ہمارا ایکسچینج ریٹ آپ دیکھیں دن بدن جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور کرائسس اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ابھی ہمیں یہ روس اور یوکرین کے معاملے میں اب ہمیں گندم کی جو ہے نا وہ معاملات بھی سامنے آئیں گے، اشیاء خرد و نوش کا معاملہ آئے گا، پھر انفلیشن جو ہے اسے کنٹرول کرنا تھا حکومت نے۔ اب آج یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ہماری ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے اس مرتبہ، تو یہ جو عوام الناس، یہ عوامی مفادات ہیں، یہ کہاں ہیں؟ دیکھیں لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی صحت کے معاملے کو دیکھا جائے، ان کے بچوں کی تعلیم کے معاملے کو دیکھا جائے، ان کے روزگار کے معاملے کو دیکھا جائے، مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، ان کی تنخواہ وقت پر ان کو مل سکے، ان کی عزت نفس بحال ہو۔ لوگوں کے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی کا معاملہ اس سے نہیں ہے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے کہ نہیں ہے، سرکولر ڈیٹ کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی اور انٹلیکچوئلز کی گفتگو ہے جو ملک پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک عام مزدور جو ہے اس کا اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن پستہ سب سے زیادہ وہی ہے، مزدوری اسی کے لیے ختم ہوتی ہے، کاروبار اسی کے لیے فرائض ختم تو ہوتا ہے۔ دونوں کے ہوئے نا، مینڈیٹ جس کو ملا ہے، عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے، اپنے نمائندے کو منتخب کیا ہے، چاہے وہ اپوزیشن سے ہے یا وہ ٹریجری بینچز سے ہے، کیا اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے؟ اگر اپوزیشن میں بیٹھ کے کرے نہیں تو یہ تو صرف حکومت کا کام ہے۔ تسلسل جو جمہوریت کا ہے اس میں بہترین انتقام پھر وہی ووٹر لیتا ہے جس کو آپ سہولت نہیں دیتے، جس کے ساتھ آپ نے جو وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اور تا وقت ہے کہ ہم لوکل باڈیز کے نظام کو مضبوط نہیں کریں گے، ہم ان کا بھی احتساب یہ بڑا نہیں ایک کر اہم سکتے۔ نقطہ ہے۔ لیکن چودھری صاحب اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، بحیثیت قوم ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت جلدی اکتا جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی قبلہ بدل دیتے ہیں، ڈائریکشن یعنی بدل دیتے ہیں، ہمارے نظریات چینج ہو جاتے ہیں، ہم کسی اور کو ووٹ دے دیتے ہیں، پھر اگلے وہ 5 سال جب آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی ابھی ہم نے پھر دوبارہ اب ان کو ووٹ دینا ہے۔ یہ بحیثیت قوم یہ کیا، یہ المیہ ہے ہمارا، کیا وجہ ڈاکٹر رکھتی صاحب ہے؟ ہماری طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ہاں، ہمارے پاس تعلیم، اجلت پسند ہے۔ اجلت پسند ہونا تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ہم میں تحمل ہی نہیں ہے، ہم میں برداشت ہی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی گفتگو کو برداشت نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک دوسرے سے اختلاف رائے کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکے کرنا چاہتے ہیں، لڑکے کرتے ہیں۔ ہم چیخ کے کرتے ہیں، ہم اونچا بولتے ہیں۔ اچھا یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پوری دنیا کی پارلیمان میں اختلاف بھی ہوتا ہے، اپوزیشن بھی کرتی ہے، حکومت بھی کرتی ہے۔ یہ جو آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے قبل میں نے آپ کے ساتھ ایک شو بھی کیا تھا، یہ جو اخلاقی اقدار ہے، سیاسی اقدار ہے، غیر پارلیمانی گفتگو ہے، یہ ذاتیات پر معاملہ کیوں اتر آتا ہے؟ توترا ایسی مطلب ایک مہذب معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے بانی، کیا یہ مطلب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اتنا غلط؟ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو عرض کروں، مذہب جو ہے نا اس کا اشتہار لگانا یا مذہب کے حوالے سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا اقتدار کے لیے، یہ پاکستان میں، انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت جہاں بھی ہوتا ہے
یہ سب سے پہلا ظلم جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنے جاہ و حشم کے لیے، آپ اپنے اقتدار کے لیے وہ اقدار جن کو آپ نے مثلا کسی زمانے میں کیا ایک دور تھا جب ہم یہ بالکل جانتے تھے اور یہ بات طے شدہ تھی کہ کوئی شخص جو ہے دکھا کے یہ نہیں کہے گا جی میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، میں ابھی کسی کو یہ بتائے گا نہیں کہ جی میں نے عبادات کی ہیں۔ اب پاکستان میں ہر دوسرا بندہ جو ہے آپ کو تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے نمایاں کر کے نظر آ رہا ہے کہ جی میں نے تسبیح پکڑی ہے اور میں جی بس اللہ کا بڑا یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ چوئی صاحب نے جو فرمائی بات یہ ہے کہ یہاں آپ جمہوریت کس طرح کی جمہوریت ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ سب سے پہلے منتخب ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ دوسرے جو آپ سے نہیں منتخب ہو سکے ان سے ہاتھ ملائیں، ان کے ساتھ ملیں، انہیں بیٹھیں اور انہیں کہیں کہ بھئی یہ آپ کے میرے معاملات ہیں، ان کو یعنی ہم نے پارلیمنٹ چلانی ہے، باقی جو اختلافات ہیں یہ قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ ہمارے ہاں اقتدار جو ہے وہ ذاتی اقتدار ہے، میں یہ سمجھتا، اور بیسیکلی ہمارا تھانے دار معیار ہے، آئیڈیل ہمارا تھانے دار، اور ہر شخص آپ نے دیکھا جس کے پاس معمولی سا اختیار بھی ہے، اچھی گاڑی ہے، تو وہ تھانے دار کی طرح توند اوپر سامنے کر کے چلنا تفاخر جب وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اصل چیز ہے۔ تو جہاں معیار تھانے داری ہو تو اس میں ہر شخص جو ہے وہ تھانے دار بننا چاہتا ہے۔ تو اختلاف رائے تو جمہوریت میں اختلاف ہے، رائے ایک سیکنڈ وہ اس لیے ہوتا ہے جو علم سے لوگ مرصع ہوتے لیکن ہیں۔ نہیں، میں چوہر صاحب معذرت آپ سے چاہوں گا، بالکل یہ ریلیجس پارٹیز ہوتی ہیں، پوری دنیا میں ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو نام بھی نہ دیں تو ہم نے وائٹ سپرمیسٹ اور بلیک سپرمیسٹ کی جنگ بھی دیکھی، آج تک امریکہ میں بھی یہ معاملات چل رہی ہیں، ایون کہ برطانیہ جس کی جمہوریت کی مثالیں بھی دیتے ہیں وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں وائٹ سپرمیسی کی بات ہوتی ہے، تو سپرمیسی کی تو کہیں نہ کہیں جنگ چل رہی ہے۔ سپرمیسی سے زیادہ آ گیا، میں آپ کو ایک عرض کروں، بات یہ ہے کہ ہم جب سیاست کو بہت سارا لوگ جو ہے نا وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں سیاست کے لیے، یہاں باتیں اور بھی ہیں جو آپ نے بڑی بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب علم ہوگا، سیاستدان آپ کا پڑھا لکھا ہوگا اور اسے دوسرا حوصلہ ہوگا کہ کوئی بات نہیں ہے 5 سال ایک دفعہ یہ روایت پڑ جائے کہ جی اقتدار 5 سال کے لیے ہے، جو بھی ہو ہم نے 5 سال کے یہ نہیں پڑھ رہا، پرائم منسٹر کوئی بھی ٹائم پورا نہیں کر رہا، کبھی کہیں سے آ جاتا ہے معاملہ۔ میں تو ہاتھ جوڑ کے سپریم کورٹ سے بھی کہوں گا، عدلیہ سے بھی یہ کہوں گا، فوج سے بھی یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اب اتنا لوگوں کو یہ تاثر مل جانا چاہیے کہ جی 5 سال تک جس کا جو آیا ہے قانون کے تو یہ مساق جمہوریت والے جنہوں نے سائن کیا ہوا ہے تو انہوں نے بھی تو 5 سال آئینی مدت کی بات کی، تو وہ خود ہی وائلیشن کر رہے ہیں۔ کیا مساق جمہوریت بات تو سارے ویسے اقتدار چوہر صاحب نصیب میں کنکلوڈ کرنا آپ کے ہی ہے پلیز، اور میں کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ کی مسکراہٹ میں پتہ نہیں کتنے سے سوال ہیں۔ دیکھیں کچھ جمہوری قدریں ہیں، کچھ جمہوری روایات ہیں، اور کچھ جمہوری روایات کو جنم دیا جاتا ہے، اور اگر ہم اخلاقیات کو پس پش ڈال دیں تو پھر ہم جمہوری روایات کو مد نظر نہیں رکھتے، پھر ہم انہیں بھی پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو عربی اور عجمی کا معاملہ تھا اور دونوں کو برابر کہہ دیا گیا تھا، یہ اسی بنیاد پہ کہا گیا تھا کہ انسان کی خصلت میں یہ موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے اقتدار کے اندر خود ایک نشہ ہے، ٹھیک ہے، اقتدار کی اپنی طاقت ہے، اقتدار کی اپنی طاقت ہے۔ بہت شکریہ عظیم چوہری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عارف چوہری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، لیکن عوام یہ سوال ضرور کرتی ہے کہ ہمارے منتخب نمائندے جنہوں نے ہماری فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا تھا، جنہوں نے ہماری باس پرس کرنی تھی، جنہوں نے ہمارے فنڈامنٹل رائٹ سے لے کر ہمارے ہیومن رائٹ سے لے کر ہماری صحت، تعلیم اور بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا تھا، کہ آج وہ عمل پیرا ہیں اپنے ان وعدوں پہ؟ کیا اپنے وعدوں کو انہوں نے وفا کیا ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور اقتدار کیا ہے اور اقتدار کے لیے کیا کچھ کمپرومائز کیا جاتا ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔